बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्न लहुम अजरन कबीरा। काबिल तकरीम हाज़रीन व सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक़ से आज की ये नशिस्त असबाबुल ख़ता फ़ी तफ़सीर के हवाले से हमारी चौथी मजलिस है और इसमें चंद बुनियादी इस्तिलाहात का तारुफ़ पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फ़हम कुरान की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। किताब का जो उन्वान है असबाबुल ख़ता फ़ी तफ़सीर, तो ये 3 जुमलों पर मुश्तमिल है, असबाब, ख़ता और तफ़सीर। तो पहले हम इन तीनों कलिमात को समझेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह जो तफ़सीर की सबसे आला और उम्दा किस्म है तफ़सीर बिल-मासूर, उसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आएंगे और उसके बारे कुछ बातें शेयर करेंगे। असबाबुल ख़ता फ़ी तफ़सीर, असबाब ये सबब की जमा है और लुग़वी तौर पर इसका माना है रस्सी, और हर उस चीज़ पर इसका इतलाक़ होता है कि जिसके ज़रिए किसी चीज़ को पहुँचा जाए, उसे हासिल किया जाए। तो फिर ये लफ़्ज़ इस्तिआरा हो गया हर उस चीज़ के लिए जो एक सबब बनती है दूसरी चीज़ तक पहुँचने का। ज़रिया आप कह ले हैं, वसीला। तो इसके जो लफ्ज़ी मानी हैं उनमें से मवद्दत, वासिला, अत-तरीक़ यानी रास्ता, इल्म, इस तरह के इसके मुतरादिफ़ात हैं लुग़तन। और असबाबुस्समा भी इसी तनाज़ुर में बोला जाता है। इससे मुराद आसमान के दरवाज़े या आसमान की तरफ, ऊंचाई की तरफ पहुँचने की जो रास्ते हैं और जवानिब हैं, उसको भी अबवाबुस्समा यानी असबाबुस्समा। और इस्तिलाही तौर पर अहले इल्म ने मुख्तलिफ़ ताबीरात से इसकी तारीफ़ पेश की है। उनमें से जो हमारे सामने है वो ये है, हुआ मा यल्ज़म मिन वजूदिहिल वजूद व मिन अदमिही अल अदम बिन नज़री इला ज़ातिही। यानी अगर किसी चीज़ की मौजूदगी का इन्हिसार किसी दूसरी चीज़ पर मुनहसर है या उस पर उसका इतलाक़ होता है तो हम कहेंगे ये सबब मौजूद है, और अगर वो सबब नहीं है तो वो चीज़ यानी मुसब्बब भी नहीं होगा। तो सबब है तो वो चीज़ मौजूद होगी, नहीं है तो वो अदम उसका तसव्वुर होगा। तो मिसाल के तौर पे यानी हम अपने बाज़ शरई अहकाम में इसको इस अंदाज़ में समझ सकते हैं। मसलन हमारा मस्जिद में आने का क्या सबब बना है? नमाज, और उससे पहले अज़ान, नमाज का वक्त हो गया, तो ये एक सबब बना है मस्जिद में आने का। तो अगर ये वक्त ना होता, मगरिब की अज़ान हम ना सुनते, तो शायद हम ना आते। तो ये एक सबब बना है। तो
اس کتاب میں اسباب سے مراد وہ وجوہات ہیں، اسباب اور علتیں ہیں کہ جس کے باعث تفاسیر میں کچھ غلطیاں رونما ہوئیں قدیماً اور حدیثاً۔ ان غلطیوں یا ان خطاؤں کا تعلق خواہ اعتقادی امور سے ہو یا اجتہادی امور سے ہو، اور ان کا تعلق نظریاتی طور پر ہو یا عملی طور پر ہو، تو ان اسباب کو ہائی لائٹ کرنا جو تفسیر میں خطا غلطی کے اسباب وجوہات بنے، ان کو اسٹڈی کرنا، یہ اس کتاب کا محور و مرکز ہے۔ اور پھر جو وجوہات غلطی کا کہہ لیں کہ پیش خیمہ بنی یا اسباب بنے، ان پر ہمارا رد علمی انداز میں، یہ بھی اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب آئیے، دوسرا لفظ ہے خطا۔ تو اس کے مختلف تلفظ ہیں عربی زبان میں۔ خطأ یخطئ بھی، خطیئہ یخطئ بھی پڑھا جاتا ہے، اخطأ یخطئ بھی۔ الخطأ والخطؤ یہ لغوی طور پر اس کے پڑھنے کے انداز ہیں، اسالیب ہیں۔ مختصراً یہ ہے کہ خطا اس کا معنی غلطی، درست بات کو چھوڑ کر خلاف حقیقت یا خلاف صواب بات کو اختیار کرنا، یہ غلطی ہے۔ اور لغاتاً کہا جاتا ہے اخطأ یخطئ اذا تعدى الصواب، یعنی جب آدمی اچھی درست حقیقت بات کو چھوڑ کر تجاوز کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس نے خطا کی، غلطی کی۔ اور اسی طرح خطیئہ یخطئ اذا اذنب، جب کسی سے کوئی شرعاً خلاف ثواب کام ہو جائے، اسے گناہ کہتے ہیں، اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو بعض اہل علم نے خطا اور خطا، خطا یعنی الف کے اوپر حمزہ ہے اور الخطا اس کے آخر میں حمزہ آتا ہے، اور اس تیسری قرات ہے یا تیسرا آپ کہہ لیں کہ جو لغوی اس کا نطق ہے، والخطؤ آخر میں حمزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جو پہلا لفظ ہے یعنی خطا، اس سے مراد وہ غلطی جو بغیر کسی تعمد کے ہو، یعنی غیر ارادی طور پر، اور والخطؤ جو ارادی طور پر ہو، ارادتاً جان بوجھ کر کوئی شخص غلطی کرے، اسے الخطؤ کہتے ہیں۔ اسی طرح صحیح راستہ چھوڑ کر کسی غلط راستے پہ چل پڑنا، اور جو درست بات ہے اسے چھوڑ دینا، خواہ جان بوجھ کر ہو یا بھول کر ہو، اس پر اخطاء کا لفظ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں ہماری اسٹڈی میں جب ہم خطا کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو تفسیر کا صحیح منہج ہے، جسے اہل علم نے واضح کیا ہے، اس سے ہٹ کر کسی ایسے منہج کو اختیار کرنا جو کہ خلاف حقیقت ہے، درست نہیں ہے، غلط ہے، جس سے فہم قرآن میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو ایسے منہج کو اختیار نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح وہ غلطیاں، ان کا تعلق معتقدات سے ہے یا اعمال سے ہے، سلوک سے ہے، اور اس کا سبب یا جان بوجھ کر وہ غلط راستہ اختیار کیا گیا ہے، بھول کر یا تعصب اور عناد میں آ کر، یا انسان کسی اجتہادی غلطی میں نادانستہ واقع ہو جاتا ہے اور اس کا اس غلطی سے رجوع بھی ثابت نہیں ہے، تو یہ اغلاط یا یہ اخطاء
اس کتاب کا محور و مرکز ہیں۔ اب تیسرا لفظ جو ہے وہ ہے التفسیر۔ تفسیر کسے کہتے ہیں، اس کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، مختصراً سماعت فرما لیں۔ التفسیر، اس کے دو مشتقات اہل علم نے بیان کیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ ہے فسر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہے سفر سے۔ یعنی فسر اور سفر دونوں میں کیا فرق ہے؟ پہلے جملے میں فا سین سے پہلے ہے اور دوسرے میں فا سے پہلے سین ہے، تو ان دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ ان میں وضاحت، بیان اور کسی چیز کو کھول کر واضح کر دینا، یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ فسر یہ دلالت کرتا ہے کسی چیز کی وضاحت اور کسی چیز کو اچھے انداز میں واضح کر دینا، کسی چیز کی تفصیل کو بیان کرنا۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ تفسیرا ای بیانا و تفصیلا، یعنی قرآن کریم کا بیان اسے اللہ رب العزت نے تفسیر سے تعبیر کیا ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ یہ سفر سے ہے، اس کا معنی بھی وہی ہے۔ ان دونوں میں کچھ فرق ہیں، وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے سفرت المرأۃ سفورا اذا القت خمارها عن وجهها وهي سافرہ۔ یہ سافرۃ الوجہ یا سافر الرأس بھی استعمال ہوتا ہے، ننگا سر، ننگا منہ۔ تو جب خاتون اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹتی ہے، ہٹاتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے چہرے سے نقاب کو الگ کر دیا، ہٹا دیا، چہرہ ننگا ہو گیا، واضح ہو گیا۔ تو سافرت المرأۃ عن وجہہا، خمارہا عن وجہہا۔ اسی طرح اسفر الصبح کا لفظ ہے، یعنی جب روشن، صبح روشن ہوتی ہے۔ اور سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ یعنی اس میں لغوی معنی کا کیا مفہوم ہے کہ چونکہ آدمی جب سفر کرتا ہے، بالخصوص کسی دوست کے ساتھ، کسی گروپ کے ساتھ، تو وہ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے جو طور اطوار اور ان کے جو اخلاق عادات ہیں وہ پہلے مخفی ہوتی ہیں، تو سفر سے وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ، جن کی شہرہ فاق المفردات ہے، اور بھی کچھ کتابیں ہیں، اور بالخصوص مترادفات القرآن میں وہ ایک اتھارٹی شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ان دونوں اشتقاقات میں فرق یوں کیا ہے، کہتے ہیں کہ فسر اور سفر یہ معنن اور لفظاً دونوں قریبی کلمے ہیں۔ یعنی ہم بولے نا سفر اور فسر، تو بولنے میں بھی ان کا اشتقاق قریب ہے، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور اسی طرح ان کا معنی بھی بہت قریب ہے ایک دوسرے سے۔ وہ کس طرح کہ جو فسر ہے، کہتے ہیں کہ اس سے مراد یعنی فسر، جو تفسیر جس فسر سے ماخوذ ہے کہ اس کا معنی ہے کوئی معقول معنی، اس کو بیان کرنا، اس کا اظہار کرنا، معقول چیز، جبکہ سفر یہ مادی اور ظاہری چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ مثلا سفر جب ہم کہتے ہیں، مسافر بھی اسی سے ہے کہ آدمی سفر پہ نکلا، تو جب آپ اسلام آباد سے نکلتے ہیں، موٹر وے میں سفر شروع کرتے ہیں، تو آپ کے دائیں بائیں سامنے ایسی چیزیں، ایسے مناظر نظر آتے ہیں جو پہلے آپ نے نہیں دیکھے ہوتے۔ تو یعنی کہہ لیں کہ مادی، ظاہری، محسوس چیزوں کا علم ہوتا ہے، اس سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔
جب ہم کہتے ہیں فسر تو اس کا معنی ہے معقول، یعنی ذہنی فکری چیزوں کا اظہار۔ مثلا جب آپ قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کریں گے تو ایسے ایسے معنی آپ پر منکشف ہوں گے جن سے آپ پہلے بے خبر ہیں، آپ کو علم نہیں ہے یا علم ہے لیکن کم ہے۔ تو یہ فسر یہ معنوی، فکری اور ذہنی طور پر اس کا اطلاق ہوگا، اور سفر کا مادی اور محسوس چیزوں پر۔ یہ ہے اس سفر یعنی تفسیر کا لغوی معنی۔ اس بارے اور بھی اہل علم نے بحث کی ہے، لیکن اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ تو تفسیر کا جو اصطلاحی معنی ہے اس میں بھی اہل علم کی متعدد تعبیرات موجود ہیں۔ تقریباً 5-6 ایسی تعبیرات ہیں جو تقریباً علم تفسیر کے آغاز میں بعض اہل علم نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن ان سب کا ایک جامع اور معنی خلاصہ وہ یہاں پیش کیا جاتا ہے، جس میں یعنی جامعیت ہے، معنویت ہے، اور انتہائی جامع اسلوب میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے بیان کلام اللہ تعالی المتعبد بتلاوتہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے کلام کا بیان، اس کی وضاحت، وہ کلام جس کی تلاوت پر عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور وہ کلام جو نبی جینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ چھوٹا سا جملہ آپ کہہ لیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور در حقیقت صرف ایک جملہ ہے جو تفسیر سے متعلق ہے، باقی جو 3-4 جملے ہیں ان سب کا تعلق قرآن کریم کی تعریف سے ہے۔ اگر ہم بیان کو ہٹا دیں تو باقی رہ جائے گا کلام اللہ المتعبد بتلاوتہ المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرکیف یہ ایک جامع تعریف ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس کی تھوڑی سی وضاحت سماعت فرما لیں۔ جب ہم کہتے ہیں بیان کلام اللہ، یہ مرکب اضافی ہے، یعنی بیان مضاف، کلام مضاف، مضاف الیہ، اللہ مضاف الیہ۔ تو یہ جملہ کہنے سے جب ہم کہتے ہیں اللہ کے کلام کی وضاحت، تو اس سے ہر غیر اللہ کے کلام کو نکال دیا گیا ہے، یعنی ملائکہ، جن، انس، اللہ کے علاوہ جس کا بھی کلام ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ گویا کہ تفسیر کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے کلام سے ہے۔ تو اللہ کے کلام کی بھی مختلف قسمیں ہیں، ان میں سے یہاں جو قرآن کریم کی تعریف میں شامل ہے کہ اللہ کا وہ کلام جس کی تلاوت اور جس کی قرأت پر درجہ عبادت حاصل ہوتا ہے، ثواب، اجر و ثواب ملتا ہے۔ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ کے بارے کہا جائے گا کہ وہ عبادت میں مصروف ہے، اور دنیا کا کوئی کلام ایسا نہیں ہے جسے یہ شرف حاصل ہو۔ تو المتعبد بتلاوتہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے حدیث قدسی نکل جاتی ہے۔ حدیث قدسی کا کیا معنی ہے؟ یعنی جس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور مفہوم معنی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو قرآن کریم معنن اور لفظاً دونوں اعتبار سے اللہ کا کلام ہے۔ اور المنزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المنزل نازل کیا گیا، کس نے نازل کیا، کون لے کر آیا، کس پر نازل ہوا؟ ان سوالات کا جواب سورہ شعراء کی ان آیات میں موجود ہے،
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ گویا کہ یہ آیت قرآن کریم کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کا مصدر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر عربی زبان میں جو کلام نازل کیا، ہم اسے کہتے ہیں اللہ کا کلام، قرآن کریم۔ اور اس سے اللہ کا وہ کلام نکل گیا کہ جس کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے اس کلام کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہت سے اسماء حسنی علی سبیل المثال ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، مثلا 99 نام، کچھ ایسے نام ہیں جس کا علم کسی انسان، کسی جن کو بھی نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک۔ چوتھا جملہ جو ہے وہ محل موضوع ہے کہ اے اللہ، میں تیرے خوبصورت ناموں کے توسط سے سوال کرتا ہوں، وہ نام جس کا تو نے خود نام رکھا ہے یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا آپ نے کسی مخلوق کو سکھلایا ہے، یا ایسا نام جس کا علم آپ کے سوا کسی کو نہیں، وہ علم غیب کا حصہ ہے۔ تو اللہ کا کلام ایسا جو علم غیب کا حصہ ہے، کوئی نہیں جانتا، اسے ہم قرآن کریم نہیں کہہ سکتے۔ اور جو کہا گیا منزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے اللہ کا وہ کلام نکل جاتا ہے جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا، مثلا تورات، انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئیں، تو اس سے وہ چیزیں خارج ہو جاتی ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسانیت کی ہدایت کے لیے بالعموم اور امت اسلام کے لیے بالخصوص جو کتاب رشد و ہدایت قرآن کریم کی صورت میں نازل فرمائی ہے، اس کے معانی کو، اس کے الفاظ کو، جملوں کو، اس کے مطالب اور مفاہیم کو کھول کر بیان کر دینا کہ مسلمانوں کے لیے آسانی ہو جائے، لوگ اس کو اچھی طرح سمجھ کر عمل کریں، اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ تو تفسیر ایک اب خاص اصطلاح بن چکی ہے۔ کوئی حدیث کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، تاریخ کا ہو، ادب عربی کا ہو، کوئی اور فن اور علم کی بات ہو، اس میں ہم تفسیر کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ اصطلاحی معنوی علمی طور پر جب ہم کہیں گے کہ آج تفسیر کا درس ہوگا، تفسیر کی کلاس ہے، تو اس سے مراد وہ علم، وہ بیان، وہ وضاحت جو قرآنی آیات کے ارد گرد گھومتی ہے، تو یہ ہے تفسیر کا اصطلاحی معنی۔ اب اگلا پوائنٹ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ تفسیر جب ہم کہتے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ تفسیر قرآنی آیات کی وضاحت اور اس کی تفصیل کو کہتے ہیں، تو تفسیر کی قسمیں کیا ہیں اور اس کی انواع کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ابتدائی طور پر مصدر کے اعتبار سے، منبع کے اعتبار سے، یعنی تفسیر کا علم ہم نے کہاں سے حاصل کرنا ہے، اس اعتبار سے اہل علم نے تفسیر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، تفسیر بالمأثور اور تفسیر بالرائے۔ تفسیر بالمأثور کے ایک دو اور بھی نام ہیں، تفسیر بالروایہ، التفسیر النقلی، التفسیر المنقول،
ان سب کا ایک ہی مفہوم ہے، تفسیر بالماثور۔ یہ اثر سے ہے، اس سے مراد قرآن کریم کی وہ تفسیر جس کی بنیاد خود قرآن کریم ہے، حدیث ہے، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالماثور۔ اس کی ہم مزید آگے جا کے وضاحت کریں گے، اس کی پھر آگے یعنی مختلف اقسام و انواع ہیں مختلف اعتبارات سے۔ اور تفسیر بالرائے، اس کو تفسیر بالدرایا بھی کہتے ہیں، تفسیر اجتہادی بھی کہتے ہیں، تفسیر عقلی بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل سے، قیاس سے، اجتہاد سے کرنا، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ تو ان ہر دو قسموں میں سے پھر ہر ایک کی دو بڑی بڑی مرکزی قسمیں ہیں، تفسیر بالماثور الصحیح، تفسیر بالماثور غیر صحیح۔ اسی طرح تفسیر بالرائے الجائز، تفسیر بالرائے المذموم۔ یعنی تفسیر بالماثور کی دو قسمیں، ایک وہ قسم جو صحیح ہے، درست ہے، اس میں کسی قسم کا الجھاؤ، اشکال نہیں ہے، اور ایک وہ قسم ہے جو کہ تفسیر بالماثور کے ضمن میں آتی ہے لیکن وہ درست نہیں ہے، ہم تک اس کے پہنچنے کا جو راستہ، وسیلہ ہے، سند ہے، وہ غیر ثابت ہے، تو لہٰذا اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے۔ اسی طرح تفسیر بالرائے ہے، وہ رائے جس کی اساس اور بنیاد فکر سلیم پر ہے اور ایسے اجتہاد پر ہے جو کہ کتاب و سنت، لغت عرب کے اسالیب اور ان کے قواعد سے الٹ نہیں ہے، ان کے مخالف نہیں ہے، تو یہ قابل قبول ہے۔ اور تفسیر بالرائے غیر الجائز یا مذموم یا ناقابل قبول کہ محض اپنی فکر و نظر، ایسی فکر و نظر جو بنیادی طور پر غلط ہے، عقیدہ، اس کا تعلق عقیدے سے ہو، عمل سے ہو، تو ایسا قیاس، ایسی فکر، ایسا اجتہاد جو وحی کی نصوص کے مخالف ہیں، اس کو بھی ہم نہیں لیں گے۔ یہ مختصراً دو قسمیں ہیں۔ تو آج ہم تفسیر بالماثور کے بارے بات کو پیش کریں گے، کچھ مثالیں دیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ تفسیر بالرائے کی طرف آئیں گے۔ تو جب ہم کہتے ہیں تفسیر بالماثور تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی یہ قسم، تفسیر کی یہ قسم اپنی بنیاد، اساس اور مصدر کے اعتبار سے ایسی قسم ہے کہ اس پر اعتماد کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ عبدالحق صاحب ہیں، یہ تخصص کی کلاس کے ایک طالب علم ہیں جو قاری صاحب صاحب کے ادارے میں ہو رہی ہے، مونگا بلوچہ میں۔ 17 نوجوان ماشاءاللہ علماء ہیں۔ تو ان میں سے عبدالحق صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ تفسیر باقوال صحابہ کی روشنی میں کہ صحابہ کرام کی تفسیر میں بھی اختلاف موجود ہے، تو اس وقت ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ یہی سوال ہے نا عبدالحق جی؟ تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ بہت سے اقوال صحابہ میں اتفاق، اتحاد موجود ہے، اس وقت تو کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ تو اگر تفسیر صحابی میں اختلاف آ جاتا ہے تو پھر ہم اس تفسیر کو لے لیں گے جو دیگر
قرائن دلائل کی روشنی میں اقرب الی الصواب ہے۔ تو مثلا اس میں جو صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ اور مراتب ہیں اس کو بھی سامنے رکھا جائے گا۔ اسی طرح تابعین کی درجہ بندی ہے۔ مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ ترجمان القرآن کے نام سے معروف ہیں، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جیسے اساتین علم و فضل کی گواہیاں ہیں ابن عباس کے بارے، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے حق میں یہ دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اور بعض روایات میں ہے اللہم علمہ الکتاب والحکمہ۔ تو یہ جو سٹیٹس ہے ابن عباس کا، اس کی روشنی میں ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کو دوسرے صحابہ کی تفسیر پر ترجیح دے سکتے ہیں، اور یہ اختلاف تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہا، تابعین میں بھی رہا، اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جب تک ہم قرآن کریم میں غور و فکر کرتے رہیں گے، تدبر کرتے رہیں گے، تو یہ اختلاف رونما ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کو جو اسے عقلی فکری صلاحیتیں دی ہیں اس میں تفاوت ہے، یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام کے فہم قرآن میں بھی فرق ہے، تفاوت ہے، کسی کا اونچا درجہ ہے، کسی کا متوسط ہے، کسی کا ادنا ہے۔ تو پھر ان درجات کی روشنی میں ہم جو تفسیر صحابی ہے اس کو انشاءاللہ کنسیڈر کریں گے، وباللہ التوفیق۔ یہ سوال کسی نے کیا ہے کہ تفسیر رائے اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ میرے خیال میں یہ تھوڑا سا سوال اس طرح ہونا چاہیے کہ تفسیر رائے بالجائز اور تفسیر بالرائے المضموم میں کیا فرق ہے، یہ میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہیے گا۔ تفسیر بالرائے الجائز یہ ہے کہ جس کی بنیاد درست بصیرت پر ہو، اجتہاد پر ہو، اور قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق ہو، وہ تفسیر نصوص الوحی آثار صحابہ کے اگینسٹ نہ ہو، تو وہ، اور اسی طرح عربی قواعد کے الٹ نہ ہو، اجماع امت کے خلاف نہ ہو، یہ ہے تفسیر بالرائے المقبول۔ اور تفسیر بالرائے المذموم یہ ہے کہ جس تفسیر کی بنیاد محض انسان کے اپنے بنائے ہوئے افکار و نظریات ہوں، جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ سنت سے ہے، نہ آثار صحابہ سے ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی کی بات ہے، اتباع ہوا ہے، تو اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ادھر ادھر سے اپنے افکار و نظریات کو مضبوط کرنے کے لیے دلائل لیتا ہے، اور بسا اوقات یہ دلائل عربی زبان کے قواعد کے بھی مخالف ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ تفسیر جو صحابہ کرام کے موقف، اجماع امت کے موقف کے الٹ ہے، اس کو بھی نہیں لیا جائے گا۔ ہاں جی، آپ کا جواب تقریباً پہلے سوال کے جواب میں گزر گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حدیث اور سنت میں بھی جو تفسیر ہے اس میں اختلاف ہو جائے، یعنی ایک حدیث تفسیر کچھ انداز میں کر رہی ہے، دوسرے انداز میں کر رہی ہے، تو اس میں بھی جو حدیث کی درجہ بندی ہے، محدثین نے جو اصول و قواعد بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں، مثلا ایک حدیث ہے وہ صحیحین میں ہے، اور دوسری کتب سنت میں ہے، ایک حدیث کی سند اعلیٰ عرفہ ہے
صحیح درست ہے اور دوسری کی ضعیف کمزور ہے، تو ان باتوں کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اور جو حدیث کی تفسیر قرآن کریم کے مفہوم کے قریب تر ہے اسے لیا جائے گا۔ جی یہ اسی طرح آپ سمجھیں نا، جس طرح احکام و مسائل میں مختلف احادیث ہیں تو پھر ان احادیث کی کیٹیگری موجود ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یہ کتاب پڑھیں، قواعد التفسیر للدکتور خالد السبت، اور دوسری قواعد الترجیح عند المفسرین۔ یہ دونوں کتابیں اس موضوع پر آپ کو انشاءاللہ تشفی اور اطمینان مزید دلائیں گی۔ تو جو بھی تفسیر کا طالب علم ہے وہ ان دونوں کتابوں سے مستغنی نہیں ہو سکتا، تو ان دونوں کتابوں کو اپنی ذاتی بک شیلف میں آپ شامل کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو انشاءاللہ اگلی لقاء تک اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ دعواتکم الصالحہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔